अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 224 पार्ट 4। वक्त ज़ेबा के लिए थम गया था। उसने मुताज्जब निगाहों से उन दोनों चेहरों को देखा जिनमें से एक हैरान था और दूसरा फातिहाना मुस्कुरा रहा था। मेरा नाम आलिया है, उसने ज़ेबा को देखकर बताया। फिर वो कदम कदम चलती अकबर के मुकाबिल आ गई। उसके ऊंचे कद के सामने वो गंदमी रंगत की खड़े नकूश वाली लड़की जिसकी आंखों में चमक थी और वो हिरनी जैसी लगती थी। सियाह बाल उसके माथे पर कटे गिरे थे और लबों पे मुस्कान के साथ शोख रंग चमक रहा था जो ज़ेबा को लगा दीवारों पे भी फैल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे तीसरा वहां मौजूद ही नहीं। ज़ेबा को ये लग रहा था जैसे आलिया की ज़ात में वो घुल रही है, जैसे आसमान से धुंध बरसती और उसने पेड़ों को छुपा दिया। ज़ेबा भी उस धुंध में छुप गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया अकबर। आलिया ने सरगोशी नुमा आवाज़ में सांस भी भरा था। उसकी आवाज़ हल्की सी थी, जैसे नशे से मखमूर हो। वो अकबर के करीब हुई थी। उसकी गर्दन की पुष्ट पे हाथ रखकर वो उसके कान के पास कुछ यूं झुकी कि उसके लबों का लम्स अकबर ने अपने कानों की लो पे महसूस किया था। ज़ेबा का दिल डूबने लगा। वो दीवारों से लगी साइड कैरेक्टर जैसी लग रही थी, जबकि वो मेन कैरेक्टर थी। उससे बर्दाश्त ना हुआ, वो आगे बढ़ी और चबा चबा कर बोली, तुम कौन हो? उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आलिया ने उसे बदमज़गी से देखा। उसकी मुस्कान एक पल को गायब हुई। जब उसने ज़ेबा को देखा फिर वो मुस्काई। अकबर को देखा। मैं एक चाहने वाली बेज़रर सी लड़की हूँ जो सामने खड़े शख्स को एक दो बार देख लेने के बाद रात भर उसके बारे में सोचती रही। फिर सुबह उठकर वहाँ उसी जगह गई जहाँ उसने उस शख्स को पहली बार देखा था, जहाँ उसने घंटियाँ बजती महसूस की थी। वो रुकी, ज़ेबा को देखा। उसकी सियाह आंखों में उदासी उतर आई। तुम उसकी बीवी कैसे हो सकती हो? उसे जैसे सदमा और दुख दोनों हुए थे। उसने ज़ख्मी अंदाज में अकबर को देखा। मैं हर लिहाज से इससे बेहतर थी। ज़- ज़ेबा के सर पे लगी और तलवों पर बुझी। उसने आलिया को कोहनी से थामकर अपने सामने की ओर चिल्लाई, क्या बकवास कर रही हो? आलिया का सहर टूटा था। उसने नाराज़ी से अपनी कोहनी पे मौजूद ज़ेबा का हाथ देखा, फिर गोया हुई, मुझे हाथ दोबारा मत लगाना, अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई, मुझे अकबर से बात करनी है। उसने ज़ेबा का हाथ झटका और अकबर का हाथ थाम लिया। उसकी हथेली को फैलाकर उसने अपने गाल पे रखा। तुमने इसके लिए मुझे रद्द किया था? मैं सोच भी नहीं सकती थी। अकबर ने अपना हाथ यूं पीछे खींचा जैसे उसने किसी तपती हुई चीज़ को छू लिया हो। तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई? मैं हैरान हूँ। तुम एक साइको लड़की हो। आलिया ने सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हो गई हूँ। मुझे तुम हर हाल में चाहिए हो। ज़ेबा तप रही थी और अकबर को देख कर धाड़ी। ये सब क्या चल रहा है अकबर? तुम इस लड़की को जानते हो? अकबर ने ज़ेबा को देखा। उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। मैं इसको नहीं जानता, उसने सफाई पेश की। आलिया ने उसे दुख से देखा। उसकी आंखें जैसे जल्दी जल्दी हर तासुर को अपना रही थी। ज़ेबा हैरान थी। वो हर तासुर बहुत वाज़ेह होता था कि देखने वाला उसकी कैफियत समझ रहा था। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो अकबर? वो उसके करीब होने लगी। ज़ेबा दरमियान में आ गई। मुझसे बात करो। आलिया ने उसे गुस्से से देखा। तुम इस लायक लगती तो करती, अभी नहीं लग रही। ज़ेबा ने उसे खा जाने वाले तासुर से देखा। मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूं? आलिया ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जैसे वो है ही नहीं। उसने ज़ेबा की बात काटी और अकबर से बोली, तुम यहाँ रहते हो? उसने तायराना निगाह इतराफ़ में डाली थी। उसकी निगाहों में अब हकारत थी। तुमने मुझे ठुकरा कर इस जगह को चुना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ज़ेबा अकबर की तरफ घूमी। उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ रहा था। तुम इसे यहाँ से जाने का क्यों नहीं कहते? ये सब मेरे घर में क्यों हो रहा है? वो फिर से चिल्लाई। आलिया ने उसे खफगी से देखा। ये बूढ़ी बहुत शोर करती है, इसे प्लीज़ चुप करवा लो।
مجھے اس کا بولنا بہت برا لگ رہا ہے۔ اس نے زیبا کے سامنے ہاتھ یوں ہلائے جیسے وہ لکھی ہوئی عبارت ہوتی تو وہ اسے مٹا دیتی، لیکن وہ حقیقت تھی۔ افسوس، مجھے تم سے بات کرنی ہے اکبر۔ عالیہ اب سنجیدہ ہوئی تھی۔ اکبر خاموش کھڑا، جیسے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کی نگاہیں زیبا تک گئی اور زیبا سمجھ گئی۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ زیبا کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ اکبر خاموشی سے دیوار سے پشت لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور ان کے لیونگ روم میں اس وقت عالیہ بیٹھی ہوئی تھی، جو اکبر کے نظر انتظار میں تھی۔ زیبا مٹھیاں بھینچ کر چکر کاٹتی رہی، پھر وہ ایک دم سے پلٹی اور مخاطب ہوتے ہوئے گویا ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی اس وقت میرے لیونگ روم میں بیٹھی ہے۔ میں نے تمہاری بات مانی ہی کیوں؟ میں ابھی اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی اور پھر تمہاری خبر لوں گی کہ وہ لڑکی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ تم تو میری نظروں سے گرتے ہی جا رہے ہو، اس نے افسوس سے کہا تو اکبر نے سینے پر سے ہاتھ کھولے، انہیں اٹھاتا وہ مصلحت سے بولا، مجھے آپ کو اس بارے میں تب ہی کچھ بتا سکوں گا جب آپ میری بات کو سننا گوارا کریں گی۔ آپ میری بات کو سننا ہی نہیں چاہتی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ اب صرف میری برائیاں دیکھ رہی ہیں، جبکہ اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ میں اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ زیبا نے اسے تمسخر سے دیکھا۔ تبھی وہ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ گئی۔ بتاؤ، تمہارے لیے تمہارے پہلے کتنے افیئرز رہ چکے ہیں؟ اکبر کی آنکھوں میں زخمی پن لہرایا۔ وہ سر کو دھیرے دھیرے نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرا آج سے پہلے کوئی افیئر نہیں تھا۔ میرا اگر کہیں افیئر ہوا تو وہ آپ ہی سے تھا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو میری بات تحمل سے سننی ہوگی۔ اس کے بعد آپ جو کہیں گی میں مان لوں گا، اور ویسے بھی میں یہاں پر صرف آپ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ زیبا نے بھی سر کو ہلایا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی شکل کو میرے سامنے سے گم کر لو، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ وہ لڑکی ہے کون۔ اکبر نے گہرا سانس لیا۔ وہ زیبا کے قریب ہوا، اس کے ہاتھ کو تھامنے لگا کہ زیبا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اکبر کے ہاتھ جو زیبا کو تھامنے کے لیے اٹھے تھے وہ اس کے پہلو میں آ کر گر گئے۔ وہ چند پل خاموش رہا، پھر اس نے بتانا شروع کیا، یہ ہماری شادی سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ کو میں بوتیک چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو میں ایک کیفے میں رکا تھا، تھوڑی دیر بس ویسے ہی وہاں پر بیٹھا تھا کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں نے جب سامنے والی میز کی جانب دیکھا تو یہ لڑکی وہاں پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا، کچھ دیر کیفے میں بیٹھا رہا، پھر جب میں کیفے سے باہر نکلا تو یہ فٹ پاتھ پر کھڑی تھی اور اچانک سے میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں باہر نکلا۔ رسمی سی باتوں کے بعد اس نے مجھے لفٹ کے لیے کہا۔ میں نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی اور پھر کچھ مجھ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا تو میں نے شرمندگی کے طور پہ اسے لفٹ دے دی تھی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ لڑکی تو میرے گلے ہی پڑ جائے گی۔ یہ گاڑی میں ہی بیٹھ کر مجھے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی میرے قریب آنا ہی کیوں چاہتی ہے۔ یہ بار بار میرے ہاتھ کو تھامنا چاہتی تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ اس نے پوری فراریت بھری خاموشی اختیار کی تو زیبا نے بے چینی سے کہا، یہ تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، جیسے اس کے سامنے اس کا کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہو۔ اکبر اپنا نچلا لب کچلنے لگا۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ ایک رات بتانا چاہتی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے پسند آ گیا ہوں اور یہ مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ اس وقت تو میں نے اسے جھڑک کر گاڑی سے اتار دیا تھا اور مجھے یہی لگا تھا کہ میری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن میں غلط تھا۔ اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پر میرا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران تھا کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے۔ میری جو اس سے پہلے آخری ملاقات ہوئی تھی وہ
اسی بات کو لے کر ہوئی تھی کہ یہ میرا پیچھا کیوں کرے گی۔ تب اس نے بے خوف لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ یہ عالیہ ہے اور اسے جو چیز پسند آ جائے یہ اس سے دستبردار نہیں ہوتی۔ یہ ایک ملینئر کی بیٹی ہے اور اس کے ڈیڈ اسے خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کا رکھ رکھاؤ تو دیکھا ہی ہے، وہ مجھے بس خریدنا چاہتی ہے اور ابھی بھی اس لیے یہاں آئی ہے تاکہ وہ مجھ سے آ کر بات کر سکے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جا کر رہنا شروع کر دوں۔ زیبا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان آ کر گرا ہے۔ اس کی آنکھیں صدمے اور حیرت سے پھیل گئیں۔ چند پل اس سے کچھ بھی نہ بولا گیا، پھر اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ وہ آگے بڑھی، اس نے اکبر کے گریبان کو پکڑا، اسے جھنجھوڑا۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اور اب بھی تم نے میری منتیں کر کے اسے گھر میں گھسا لیا۔ اکبر نے نرمی سے اپنے گریبان پر موجود زیبا کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اسے رسان سے دیکھتا رہا، پھر بے حد انتہا محبت میں ڈوبے لہجے سے بولا، میں نے اسے بتا دیا کہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہماری شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ لڑکی باز نہیں آ رہی اور اسے اس وقت اندر بلانے کا یہی مقصد تھا کہ ہم اس گھر کی چار دیواری میں اس سے بات کریں۔ اگر میں اسے باہر کچھ کہتا تو یہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ آپ اسے نہیں جانتی، یہ بہت ضدی اور اڑیل سی لڑکی ہے۔ میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا تھا، میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے بس یہ سب آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں اس میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں اسے ابھی باہر جا کر صاف الفاظ میں کہہ دوں گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور نہ ہی ہمارے درمیان کبھی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے دھیرے زیبا کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑا اور پھر اپنے بھاری مردانہ ہاتھ زیبا کے گالوں پر رکھ لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے چہرے کو قریب کرتا سرگوشی میں بولا، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں زیبا۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ آج غلط کیا، میں اس سب کے سے بہت شرمندہ ہوں، میں دوبارہ کبھی کچھ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں ہمیشہ آپ ہی کی پرواہ کروں گا۔ اس نے کہہ کر زیبا کے گال کو تھپکا اور پھر وہ زیبا کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیبا پتھر کی بنی کچھ دیر کھڑی رہی، اس کے دماغ میں جیسے آندھیاں چلنے لگی تھی، کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر چیز دھندلی ہو رہی تھی، گرد آلود۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس سب کے لیے تو بالکل تیار نہیں تھی، اس نے تو اکبر کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ لیا تھا، لیکن اب وہ لڑکی یہاں آ گئی تھی جس کی توقع زیبا نے ہرگز نہیں کی تھی، اور اب اگر اکبر یہاں سے گیا تو اس لڑکی کو اور موقع مل جائے گا اکبر کے قریب آنے کا۔ زیبا نے یہ سوچتے ہی جھرجھری لی تھی، اس کے پتھر بنے وجود میں جیسے دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اکبر اگر یہاں سے چلا گیا تو اس لڑکی کے لیے تو اور آسان ہو جائے گا اس کے قریب آنا، اسے بہکانا، اور وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میں اس کے سامنے۔ اس نے اتنا کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ اس سے آگے نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس سے آگے اس کا دم گھٹتا تھا۔ اسے اپنی ہارٹ صاف دکھائی دیتی تھی، اسے ردا یاد آئی، نازک اندام، خوبصورت پرکشش، جس نے راغب جیسے بے زبان کے منہ میں زبان ڈال دی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے راغب نے زیبا پر ہاتھ اٹھایا تھا، زیبا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، زیبا کو کیا کچھ نہیں سنایا۔ زیبا ایک بار پھر ایک لڑکی سے مات کھا چکی تھی، اب وہ دوبارہ یہ غلطی ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ اس لڑکی کو موقع ہی نہیں دے گی کہ وہ اکبر کے قریب آئے۔ وہ سوچتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ اکبر لیونگ روم میں عالیہ کے مقابل کھڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ زیبا ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی، اس کی پشت اکبر کے فراق سینے سے لگ رہی تھی، اونچی ہیل پہنے زیبا اس وقت اکبر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ پھر بھی اکبر کے قد سے کافی چھوٹی تھی۔ وہ اس کے سامنے ڈھال بننے کی کوشش کر رہی تھی،
عالیہ نے اسے پھر بے حد بدمزگی سے دیکھا۔ مجھے اب تمہاری صورت سے چڑ ہونے لگی ہے۔ میں اپنے ڈیڈ کو بتاؤں گی، وہ تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے۔ اس نے بے خوف ہو کر زیبا کو دھمکی دی تھی۔ تبھی زیبا کچھ کہتی اس سے پہلے اکبر بولا، خبردار اگر تم نے زیبا کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا، اور ہم تمہارے ڈیڈ سے نہیں ڈرتے۔ میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں صرف زیبا کا ہوں۔ مجھ پر زیبا کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ تم صرف مجھے بہکا رہی ہو تاکہ تم میرے اور زیبا کے رشتے میں دراڑ ڈال سکو، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ زیبا کی گردن بے ساختہ اوپر اٹھی۔ اکبر ابھی مزید بول رہا تھا۔ میں صرف اور صرف زیبا سے محبت کرتا ہوں۔ زیبا کی گردن میں سریا فٹ ہو گیا۔ وہ عالیہ کو فاتحانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سائے لہرائے تھے۔ اس نے اکبر کو بے چین ہو کر چھونے کی کوشش کی تو زیبا نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ اکبر بھی پیچھے ہوا۔ بس مجھے ہاتھ مت لگانا، عالیہ تڑپ کر بولی۔ نہیں پلیز ایسے مت کہو، اس عورت میں ہے ہی کیا؟ میں تمہیں ہر وہ چیز دے سکتی ہوں جو تمہیں چاہیے ہوگی۔ میں اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہوں، جوان ہوں۔ تم کیوں اپنا وقت اس پر ضائع کر رہے ہو؟ زیبا کو اس کی بات بری لگی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ اکبر پھر کسی بھوکے شیر کی طرح آگے بڑھا اور عالیہ کو اس نے کوہنی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ خبردار، جو اب ایک اور لفظ بھی تم نے اپنی اس گندی زبان سے نکالا، دوبارہ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، ورنہ میں تمہارا منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار دوں گا، اور پھر تم جس مرضی سے جا کر میری شکایت کر دینا۔ نہ میں تمہارے ڈیڈ سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی اس ملک کی پولیس سے۔ اب تم ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے عالیہ کی کوہنی کو پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ عالیہ ہذیانی انداز میں اکبر پر چلا رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اکبر نے اسے باہر دھکا دیا تو وہ اپنے ڈولتے وجود کو سنبھال کر سلگتی ہوئی نگاہوں سے اکبر کو اس کے عقب میں کھڑی سینے پر ہاتھ باندھے تنی گردن اور تنی بھووں کے ساتھ موجود زیبا کو دیکھ کر بولی، تم اپنے فیصلے پر ایک دن پچھتاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے تمہارا ہمیشہ انتظار کروں گی۔ میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ بوڑھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکے گی۔ تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے، میری بات یاد رکھنا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے اس کی نگاہیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑا، اس کا کاجل پھیل کر اس کے گالوں تک آ گیا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں اپنے اندر ہی دباتی پلٹی اور تیز تیز سیڑھیاں اترتی وہ جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اکبر آہستگی سے پلٹا، وہ چوکھٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک اداس مسکراہٹ سے زیبا کو دیکھا اور پھر دھیرے سے شانے اچکا کر کہا، وہ اب کبھی یہاں پر دوبارہ نہیں آئے گی۔ وہ اتنا کہہ کر رک گیا، اپنے نچلے ہونٹ کی کھال کو دانتوں سے نوچتے وہ چند ثانیے بالکل خاموش رہا تھا۔ اس کی نگاہیں زیبا پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے وہ کہا جو شاید وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنی آسانی سے ان ساری چیزوں کے لیے معاف نہیں کریں گی، تو میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں مزید آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں دینا چاہتا۔ صبح سے ہم دونوں کے درمیان ٹینشن ہی ہے، اور اب میں اس ٹینشن کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کچھ دن الگ الگ رہنا چاہیے، اور آپ کو جب بھی میری یاد آئے آپ مجھے کال کر لیجئے گا، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ زیبا اس کے چوڑے شانے کو دیکھ رہی تھی، بالکل خاموشی اور تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ۔ کمرے میں بھاری سانسوں کا شور تھا۔ زیبا بیڈ پہ بن جل کی مچھلی بنی تڑپ رہی تھی۔ اکبر اس کے سامنے ایک کاندھے کے سہارے نیم دراز تھا۔ اس نے ایک ہاتھ زیبا کے گھٹنے پہ رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی جگہ پر رینگ رہا تھا۔
جو قدرے سرخ تھی۔ اکبر نہیں، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ وہ خود کو سمیٹتی پیچھے ہوئی کہ اکبر نے اس کے گھٹنے کو تھاما۔ میں نے ان پہ بہت شدتیں ڈھائی ہیں، اب میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، مجھے بس ان کی مساج کرنے دیں، بس مجھے ان کو چھوتے رہنے دیں۔ وہ کہتا اس کی نازکی پہ اپنی انگلی کا لمس دھیرے دھیرے دینے لگا۔ زیبا لرز رہی تھی۔ جب وہ انگلی حد سے تجاوز کرتی دہانے سے نرماہٹ میں اتر کر جلوہ گر ہوئی تو زیبا کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اکبر، اب اور اندر لے جاؤ، وہ سرور سے کہتی اپنی کمزوریاں اس پہ مزید عیاں کرتی۔ اس کی انگلی خود ہی اپنے مقام سے آگے بڑھنے لگی تھی۔ اکبر مدھم سا مسکرا دیا۔ وہ اپنے عمل پر نازاں خوش ہو رہا تھا اور زیبا کانپ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر میں ہی اس کے تابع ہوتی بے بس ہارتی چلی گئی۔ اس کے سانس اکھڑے تو اکبر اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے زیبا کا سر اپنے بازو پر رکھا اور نرمی سے بولا، اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے زیبا کے چہرے پر آئے پسینے کو پہنچا تھا۔ زیبا نے اپنا چہرہ اس کے بغیر شرٹ کے سینے پہ چھپایا۔ وہ بھاری سانسوں سے بدقت بولی تھی، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے پلیز دھوکہ مت دینا اور دوبارہ کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اکبر نے اس کے ماتھے کو چوما، ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، اور دھوکہ تو میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا۔ وہ جب سو گئی تو وہ اس کے قریب سے اٹھا، میں آپ کو دھکا دوں گا، اور وہ بھی کسی گندی گہری گہرائی میں جو تمہاری گہرائیوں سے ملتی ہوگی۔ میرے وجود کی توہین ہے کہ یہ وہاں جا کر آرام کر رہا ہے، ورنہ ایسی پرانی اور استعمال شدہ گہرائیوں میں تو میرا اترنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بس یہ پیسہ بھی کیا کچھ کروا لیتا ہے انسان سے، ہائے رے پیسہ، تیرا بھی بیڑا غرق ہو۔ وہ گہرا سانس بھرتا اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر زیبا پر ڈالی اور پھر واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا اور وہ ہاتھ میں موجود موبائل پر جلدی کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔